अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मौजूदा हुकूमत पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है। ये दबाव मुख्तलिफ किस्म का है, अवामी दबाव भी है और आज ताजरों की जो हड़ताल थी वो भी मुल्कगीर हड़ताल थी। हुकूमत की टैक्स इस्लाहात पर उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। सियासी अदम इस्तेकाम इस हद तक बढ़ चुका है कि हुकूमत हो या अपोजिशन आला तरीन सतह पर एक दूसरे को माफिया के अलकाब से नवाज रहे हैं। इसी के साथ साथ एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की मुबैना वीडियो सामने आने के बाद ऐसा लगता है जैसे अपोजिशन में एक नई रमक पैदा हो गई है, उनमें एक नया जोश आ गया है और वो समझते हैं कि उनको कुछ रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन आज ही के दिन जब शेख रशीद अहमद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो ये कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ छूट गए अल अजीज़िया में तो फ्लैगशिप जिसमें वो पहले बरी हो चुके हैं उस केस में इनको दोबारा पकड़ लिया जाएगा। तो सूरत हाल ये है कि दोनों तरफ से हीट बहुत बढ़ी हुई है। सूरत हाल हुकूमत के लिए भी अच्छी नहीं है, अपोजिशन के लिए तो पहले भी अच्छी नहीं थी। क्या वाकई इस नए स्कैंडल के सामने आने के बाद अपोजिशन को कुछ रिलीफ मिलेगा? इस पर भी बात करेंगे, आवाम की परेशानी पर भी बात करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे मैं तारुफ कराऊँ। मेरे साथ फ़ारूक हबीब साहब मौजूद हैं, नौजवान हैं, बहुत भरपूर तरीके से पीटीआई का दिफा करते हैं। फ़ारूक हबीब साहब बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ लतीफ़ खोसा साहब हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, सीनियर कानूनदान हैं, गवर्नर पंजाब रहे हैं, बहुत मुदल्लिल गुफ्तगू करते हैं। जनाब लतीफ़ खोसा साहब आपका बहुत शुक्रिया। माइज़ा हमीद साहिबा आप भी नौजवान हैं, भरपूर तरीके से पार्टी का दिफा करती हैं और आज भी बड़ी तैयारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। लतीफ़ खोसा साहब सबसे पहले आप फरमाएँ कि क्या नवाज शरीफ साहब को कोई रिलीफ मिल सकेगा अल अजीज़िया रेफरेंस के हवाले से? देखिए, उनकी अपील जो है वो ज़ेर तजवीज़ है और अपील की तारीख़ भी सितंबर में, यानी छुट्टियों के ये समर वेकेशंस हैं, गर्मियों की छुट्टियां हैं हाई कोर्ट में, उस तातीलात के फ़ौरन बाद 18 सितंबर गालिबन अपीलें भी समाअत के लिए फ़िक्स कर दी गई हैं। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस कियानी साहब की उसमें बेंच में लगा दी गई हैं। तो ये तो बेंच ही ज़ाहिर है कि फ़ैसला करेगा। ये एक तसलसल होता है, अपील हमेशा ट्रायल कोर्ट की फ़ैसले का बल्कि कार्रवाई का एक तसलसल होता है और ये जब तक तसलसल मुकम्मल तकमील पजीर नहीं होता आप इसको हतमी फ़ैसला नहीं कह सकते हैं। लेकिन यकीनी बात है कि जो स्कैंडल सामने आया है इस वक्त, वो किसी ज़ाविये से भी देखा जाए, किसी जायचे से भी देखा जाए, उसमें यकीनी बात है कि ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, जज साहब जो हैं जिन्होंने फ़ैसला किया है, वो यकीनन मुतनाज़े हो गए हैं। वो चाहे कहें कि जी मुझे ब्लैकमेल किया गया, चाहे वो कहें कि मुझे जो है धौंस धमकी दी गई, चाहे वो कहें कि मैं उनको जा मिला, ये मुल्ज़िम को मिलना या फ़ारूक हबीब साहब, हुकूमत इस मामले पर भी हमें गुमगू की कैफियत में नज़र आई। कभी आप कहते हैं कि फॉरेंसिक कराएंगे, कभी आप कहते हैं कि ये हमारा मामला ही नहीं है, इसको इदारे अपनी तरह से डील करेंगे, हमें इस पर कुछ नहीं कहना। और फिर वज़ीर आज़म साहब सिजिलियन माफिया कहते हैं, फिर तनकीद करते हैं। तो क्या गुमगू की कैफियत में हैं आप, फैसला नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, देखें ऐसी कोई बात नहीं है जिस तरीके से आप इस बात को लेके जा रहे हैं। देखें, मामला असल में ये है कि आपने देखना है कि एक फ़ैसला आया, फ़ैसले की बुनियाद के ऊपर जो है वो नवाज शरीफ साहब को सज़ा हो गई। अब अगर इनके पास कोई ऐसी वीडियो आई जिसमें ये कहते हैं कि जज को प्रेशराइज़ किया गया, लतीफ़ खोसा साहब यहाँ पे बैठे हैं, इस वीडियो को आप अदालत में ले जाते, अदालत में ले जाकर इसको जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेते और आप बड़ी खुशी जो है वो इतने आप समझते हैं कि इसके अंदर हक़ाइक़ और फैक्ट्स मौजूद थे, तो आप इसको अदालत के अंदर क्यों नहीं लेके गए? अदालती रिकॉर्ड का आपने हिस्सा क्यों नहीं बनाया? हाँ, हमने इसके ऊपर मुतालबा ज़रूर किया कि इसकी तहकीकात करवाएँ, आला अदलिया इसकी तहकीकात करें और उन्होंने एक्शन भी लिया। अब यही जज साहब का जो बयान हल्फी आया है और ये जो वीडियो क्लिप है, ये उनकी जो पटिशन है जिसको खोसा साहब अभी कंटिन्यूटी ऑफ ट्रायल कह रहे थे, उसके साथ ये अटैच हो गई हैं उन अपील्स के साथ। उसके अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। मेरा सवाल तो आपसे ये है कि हमेशा से आपको सियासी अदम इस्तेहकाम सूट करता है क्या? हाँ, अब आप आ जाएं इस तरफ। देखें, ये एक पहला वाकया नहीं है, समझने की ज़रूरत ये है कि इसकी एक पूरी तारीख़ है। ये हमेशा से एक बहुत अच्छे मैनेजर्स हैं, इन्होंने हमेशा से
لوگوں کو دھونس کے ذریعے، لوگوں کو دھمکی کے ذریعے، لوگوں کو رشوت کے ذریعے مینج کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی ایک پوری تاریخ ہے۔ اس تاریخ کے اندر چاہے وہ کوئٹہ بینچ کے اندر بریف کیسوں کا فیصلہ ہو، چاہے وہ اس کے اندر جسٹس ریٹائرڈ قیوم کے ساتھ شہباز شریف کی ان کو کال کے اوپر فیصلہ ڈکٹیٹ کروانے کا معاملہ ہو، اور اب جو جج کا بیان حلفی آیا ہے اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو کس طریقے سے جو ہے وہ ایک بلیک میلنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا، کبھی ان کو رائیونڈ لے کے جاتے ہیں، کبھی ان کو حسین نواز جو ہے وہ 50 کروڑ روپے رشوت کی آفر کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کو ساتھ معاملے کے اوپر۔ تو یہ تو ایک ان کا چہرہ کھل کے سامنے آ گیا کہ کس طریقے سے جو ہے یہ انصاف کو، جسٹس سسٹم کو جو ہے وہ مینج کرتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ چیئرمین نیب تھے قمر زمان، انہوں نے جو ہے وہ حدیبیہ پیپر مل کے کیس کے خلاف سپریم کورٹ کے اوپر جو ہے وہ اپیل نہیں کی تھی۔ اس وقت سپریم کورٹ میں جا کر انہوں نے کہا کہ جناب میں تو اس کے خلاف اپیل نہیں کر سکتا، جس کے اوپر ججز نے کہا تھا کہ نیب آج ہمارے سامنے مردہ ہو گئی ہے۔ یہ ایک ان کی پوری تاریخ ہے، چھانگا مانگا کی سیاست دیکھ لے۔ میں نے آپ سے میں جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ آپ کا فیصلہ کیا ہے آپ کی پارٹی کا؟ پلاٹ بانٹنے کی معاملہ دیکھ لیں، آپ یہاں تک احتساب عدالت کے جج صاحب کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ان کو بیک کر رہے ہیں کہ ان کو بلیک میل کیا گیا، وہ معصوم تھے۔ نہیں دیکھیں یہ معاملہ نہیں ہے۔ ہمیں تو احتساب عدالت کے جو جج ہیں ان کے اوپر عدلیہ نے فیصلہ کر لیا، ان کو کر کے ان کو ڈیپوٹیشن ان کو واپس بھیجوا دیا پنجاب جوڈیشری کے پاس۔ اب اس کیس کے اوپر فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ اب اس کا ہے ایک دوسرا نقطہ، اب آپ آ جائیں، یہ کہتے ہیں کہ جناب کیس کو جو ہے وہ ریمانڈ کیا جائے۔ اب دیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے عدالت میں جمع کیا کروایا تھا، ایک قطری خط جمع کروایا تھا، ایک ٹرسٹ ڈیڈ جمع کروائی تھی، نہ وہ قطری خط بھی جھوٹا ثابت ہوا، وہ ٹرسٹ ڈیڈ کی کیلبری فونڈ بھی جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہوا، منی ٹریل یہ ثابت نہیں کر سکے، سورس آف انکم یہ نہیں بتا سکے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس طریقے سے کہتے ہیں کہ جناب کیس کا فیصلہ جو ہے وہ میرٹ کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوا؟ تو یہ تمام آپ سے دوبارہ یہ بات میں دوبارہ پوچھوں گا اس لیے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب حکومت سے پوچھا جائے کہ ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں پیاس لگی ہے، ہماری زندگی مشکل ہو گئی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف چور تھا، زرداری چور تھا، ان کی وجہ سے یہ تمام مسائل موجود ہیں، اور اس طرح کے جو بیانات ہیں یہ بیانات ان مسائل کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ آپ پر الزام لگتا ہے اور پبلکلی لگتا ہے۔ میں اس پہ آپ سے دوبارہ پوچھوں گا، مگر مائزہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مائزہ، آپ کو کتنی امید ہے کہ اس مبینہ ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد آپ کو ریلیف مل سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسعود، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر ہیں سلیکٹ عمران خان صاحب، انہوں نے پریشرائز کیا جج کو انٹو گیونگ دا ڈیسیژن دیٹ جو انہوں نے فیصلہ دیا۔ اگر یہ نہ پریشرائز کرتے تو آپ کا ان کا طرز عمل دیکھیں، جب یہ ویڈیو جو ہے پریس کانفرنس میں نہیں جی میں آئی بلیو دس بیکاز پریس کانفرنس میں اس کے مریم صاحبہ کی پریس کانفرنس کے فوراً بعد ان کے سارے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں، میڈیا کے اسپوکس پرسن ہیں، جو انہوں نے ایک لائن بنائی ہوئی ہے، انہوں نے بارہا آ کے ڈیفینڈ کیا اس ویڈیو، اس کو سارے ایشو کو پورا ڈیفینڈ کیا کہ یہ جو ہے ویڈیو غلط ہے، جھوٹی ہے، یہ ہے، سب کچھ ہے۔ اس کے بعد تھوڑے دنوں میں 2 دن بعد ان کو کسی نے ایڈوائز دی کہ اس سے علیحدہ ہو جائیں، اور اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب نے ایک اور یو ٹرن لیا اور اس سے وہ علیحدہ ہو گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ یہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے، فیصلہ اگر آپ لیگل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں ہم سیاسی ڈیبیٹ بہت کر سکتے ہیں، لیکن کھوسا صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اچھی طرح لا کو جانتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کو جانتے ہیں۔ بات یہ ہے، دیکھیں ایک سفید یا بلیک اینڈ وائٹ بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر جج جو ہے وہ متنازع ہو جاتا ہے، اگر جج جو ہے کہتا ہے کہ میرا ضمیر جو ہے وہ مجھے ملامت کرتا رہا اور میں جا کے دل کھولنا چاہتا تھا کسی کے ساتھ، اور وہ دل کھولتے رہے پتہ نہیں کس کے ساتھ اور کبھی کسی کے ساتھ، یہ انہوں نے خود ہی کہا ہے۔ اور اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ ان کو پریشرائز کیا جا رہا تھا تو وہ کیس سے علیحدہ بھی ہو سکتے تھے، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں یہ کیس نہیں مگر سننا آپ کا چاہتا۔ پہلے ہی جملے میں یہ کہہ دینا کہ وزیر اعظم پریشرائز کر رہے تھے، یہ بھی تو حقیقت سے خاصا دور معلوم ہوتا ہے۔ لطیف کھوسا صاحب، ہمارے نظام کے اندر کیا وزیر اعظم کی اہمیت رکھتا ہے کہ وہ عدلیہ پر دباؤ ڈال سکیں؟ لیٹ می کمپلیٹ۔ میں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ اگر یہ جو لائر ہیں،
جو جج ہیں اب وہ متنازع ہو گئے ہیں. تو ایک سادی سی بات ہے اور بہت زیادہ اسٹریٹ فارورڈ بات ہے, وہ یہ ہے جو مرضی اپوزیشن یہ گورنمنٹ کہتی رہے فیصلہ متنازع ہو گیا, جج متنازع ہو گیا, تو ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے مائزہ, بالکل آپ کہہ رہی ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, سلاخوں کے فیصلہ متنازع ہو گیا, جج صاحب متنازع ہو گئے, مگر وزیر اعظم پر یہ الزام لگا دینا کہ وہ یہ آگے کا فیصلہ ہے پریشرائز کر رہے تھے. لطیف صاحب آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کیا وزیر اعظم اس سسٹم میں یہ اختیار رکھتا ہے, اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ عدلیہ پر اثر انداز ہو رہا ہو؟ دیکھیں یہ پہلی بات تو یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ جج کو کیوں ڈیفینڈ کر رہی ہے پی ٹی آئی. جج صاحب نے جو بیان حلفی دیا ہے, کیا اس کو کوئی دنیا کا کوئی بے وقوف ترین آدمی بھی تسلیم کر سکتا ہے کہ وہ اب سوائے اس کے کہ اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, وگرنہ وہ قابل یقین ہے. اس لیے کہ یہ وہ کیس ہے جس میں سپریم کورٹ کے جج مانیٹر کر رہے تھے, اس ٹرائل کو مانیٹر کر رہے تھے, اور سپریم کورٹ میں جج صاحب بار بار اس میں وہ ایکسٹینشن آف ٹائم, اضافی وقت کے لیے چٹھی لکھا کرتے تھے, باقاعدہ درخواست لکھا مگر کھوڑا صاحب اگر وزیر اعظم یا سپریم حکومت یا کورٹ پی ٹی آئی ان کو ڈیفینڈ کر رہی ہے تو آپ کیوں تنقید کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس لیے میں کر رہا ہوں کہ کیا عدلیہ تمہارے تابع ہے؟ کیا عدلیہ کو تم ڈکٹیٹ کرتے ہو؟ کیا عدلیہ کو تم ریگولیٹ کرتے ہو کہ تم اس کو جو ہے کبھی تو کہتے ہو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, میں این آر او نہیں دوں گا, 50,000 دفعہ یہ بات کہہ چکے, میں سب کو اندر کر دوں گا, میرا بس چلے میں 50 آدمیوں کو پتہ نہیں کیا کیا کر دوں گا. تو نیب بھی ان کے تابع ہو گئی, پھر کہتا ہے نہیں ان کو این آر او. اس کا مطلب ہے عدالتوں نے جو اگر کسی کو رہا کرنا ہے یا کسی کو ریلیف دینی ہے جو این آر او کی شکل میں آپ کہہ رہے ہو, تو آپ اس کا مطلب ہے خود اپنے آپ کو ملوث کر رہے ہو بیچ میں کہ میرے ہی تابع ہیں سارے ادارے بھی اور عدلیہ بھی, اور میں جو چاہوں میں کروں. تو دیکھیے آپ نے تو وزیر اعظم صاحب خود اپنے آپ کو متنازع بنانے کی میں پورے ملوث ہیں. اور اس کیس میں تو دیکھیے سپریم کورٹ مانیٹر کر رہی تھی. یہ جج صاحب جو ہیں ایک اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج صاحب, یہ پیریوڈیکل رپورٹس دیتے تھے, اور جو مانیٹرنگ جج سٹنگ جج ہیں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو بعد میں چیف جسٹس بھی بننے جا رہے ہیں کچھ عرصے بعد, تو وہ اس کے مانیٹر کر رہے تھے. یہ جج صاحب کی ایک شکایت جو ہے یہ کافی تھی. اگر اس میں کوئی صداقت ہوتی کہ انہیں جو ہے وہاں بھی پریشرائز کیا جا رہا ہے, سعودی عرب میں بھی پریشرائز کیا جا رہا ہے, پیسوں کی بھی آفر کی جا رہی ہے, لالچ کی جا رہی ہے, تو مجھے بتائیں کیا تم وہ چھنے بچے ہو جو نابالغ بچے ہو جس کو جدھر پکڑ کے مگر پھر بھی یہ بات ماننے والی نہیں ہے نا کہ اگر آپ ایک طرف کہیں کہ وزیر اعظم یا پی ٹی آئی کیوں جج صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں کہ آپ ان کو ان پہ تنقید کر رہے ہیں, تو دونوں طرف سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے. امتیاز گل صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. امتیاز گل صاحب, احتساب جج کے مبینہ ویڈیو والا معاملہ ہے, اس میں حکومت تنقید کر رہی ہے اپوزیشن پر, اپوزیشن تنقید کر رہی ہے حکومت پر. اصل معاملہ عوام جو مہنگائی کے طوفان تلے دبے ہوئے ہیں, بری طریقے سے ان کی زندگیاں اجیرن ہوئی ہیں, اس طرف کوئی بات نہیں کر رہا. اصل مسئلہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ یہ جج کا جو معاملہ ہے, اس پر حکومت اور اپوزیشن نے جو رویہ اختیار کیا ہے, کیا یہ میرٹ پر ہے؟ دیکھیں مسعود, اصل مسئلہ نمبر ایک تو یہ ہے کہ راشی اور مرتشی دونوں قانون کے تحت سزا کے مستحق ہیں, چاہے جج ہیں, چاہے جج کو فالو کرنے والے, رائے ونڈ میں لے جانے والے یا مدینہ منورہ میں ان سے ملنے والے, دونوں ہی واجب السزا ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسرا مسئلہ اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ریٹیل بزنس کرنے والے ہیں جنہوں نے آج ہڑتال کی ہوئی ہے, 47,000 ہیں یا 50,000 ہیں, کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ پورے نظام کو یرغمال بنائیں صرف اس وجہ سے کہ ان سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنا آئندہ کاروبار صرف شناختی کارڈ مطلب باقاعدہ فارمل ٹرانزیکشن کے ذریعے کرنا ہے. یہ اصل مسئلہ ہے کہ یہ سیکٹر جو ریٹیل سیکٹر ہے, ہمیں بتایا گیا ہے سرکاری طور پہ کہ اس کا قومی
जो GDP है उसमें हिस्सा कोई 20% के करीब है, 20%। लेकिन इस सेक्टर से टैक्स जो आ रहा है इस कौमी ख़जाने को वो 0.25%, यानी समझे कि ना होने के बराबर है। यानी ये लोग रहते हैं बादशाहों की तरह, इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां देखें, छोटे दुकानदार भी होंगे तो इनके घरों के खर्चे देखें, लेकिन जब टैक्स की बारी आती है तो ये एहतजाज पे उतर आते हैं। तो ये पाकिस्तान के मसाइल हैं कि किस तरह चंद लोगों ने, चाहे वो मीडिया में हैं, चाहे अदलिया में हैं, चाहे बिज़नेस में हैं, उन्होंने 22 करोड़ आवाम के मफादात को यरगमाल बनाया हुआ है। ये पाकिस्तान का असल मसला है। हमने बहुत ज़्यादा गुज़श्ता 3 बरसों से वक्त इस पे गुजार दिया कि कैलिब्री फॉन्ट, कतरी लेटर, जाली लेटर साबित हुआ, नहीं साबित हुआ। सामने हक़ाइक़ सामने हैं। मेरा ख़्याल है इसमें कोई, ये तो अदलिया का काम है। यानी ये जो जज साहब हैं, इसको मैं हैरान हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी खिदमात वापस लाहौर हाई कोर्ट को भेज दी हैं। बाबा, किस मुल्क में इस तरह होता है? इस तरह के जज या कोई भी सरकारी अफसर है उसको फौरी तौर पे डिसमिस किया जाता है, फौरी तौर पे नौकरी से बर्खास्त करके उसके खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई का आगाज़ होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक जज है जो कि मिसकॉन्डक्ट किया है, उसने रायविंड भी गया, जग खुद माना भी है उसने कि उसने मुलाकातें की हैं, और उसके बाद उस करप्ट इंसान को उसकी खिदमात जो है दोबारा अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मुंतकिल कर दी गई है। मुझे ये मसला है जो पाकिस्तान की गुफ्तगू कर रहे हैं। एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इम्तियाज़ गुल साहब, ब्रेक से पहले जो आप अपनी गुफ्तगू कर रहे थे उससे बराह मेहरबानी कंप्लीट करें। फ़ारूक हबीब साहब की तरफ फिर मैं आता हूँ। जी, मैं आपने चूँकि मुझसे सवाल पूछा था कि पाकिस्तान के असल मसाइल क्या हैं जी, तो पाकिस्तान के असल मसाइल गरीब आवाम के मसाइल हैं, जो 22 करोड़ आवाम की अक्सरियत है। उनके मफादात को सामने रखे बग़ैर हमारे हुक्मरान जनरल मुशर्रफ से लेके उनसे पिछलों को छोड़ दें, नवाज़ शरीफ, जनरल मुशर्रफ, जरदारी, मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली, यूसुफ रज़ा गिलानी, इन सब ने अपने शख्सी मफादात के लिए कुछ फ़ैसले किए, या फिर इवन हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, इफ्तिखार चौधरी साहब की सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फ़ैसले किए जिसके नतीजे में गुज़श्ता 10 बरसों की एक लिटिगेशन हुई है। उसके नतीजे में पाकिस्तान को $2 अरब, कम से कम $2 अरब के टीके लगे हैं। ठीक है। एक ब्रॉडशीट एक कंपनी थी मिसाल के तौर पे, उसके साथ नैब ने जनरल मुशर्रफ के ज़माने में एक मुआहदा किया कि लूटी हुई दौलत का पता लगाने के लिए उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया। फिर 2003 में मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब के ज़माने में वो कॉन्ट्रैक्ट मनसूख कर दिया गया, और उसके हवाले से गुज़श्ता रोज़ $3 करोड़ का हमारे ऊपर जुर्माना हो गया है, जो कि हमने अगले 4 हफ्ते के दौरान पे करना है। अब ये देखिए कि किसी एक शख्स का एक फ़ैसला था कोता अंदेशी का। इसी तरह रेकोदेक के मामले में आपको पता है $950 मिलियन का जुर्माना हम पे हो चुका है। वो हमारी सुप्रीम कोर्ट इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में हुआ। कारके जी, तो ये कारके जो था उसमें भी हमारे को इतने 700-800-900 मिलियन डॉलर का हम पे जुर्माना हुआ और सर इनकी वजह यही है कि हम पाकिस्तान जो हकीकी मसाइल हैं उनसे सरफ नज़र करते हैं। फ़ारूक हबीब साहब, मैं आवाम में जाता हूँ, हर हफ्ते एक ना एक प्रोग्राम में जाकर आवाम में करता हूँ, उनसे बात करता हूँ। आप यकीन करें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी आबादी वो है जो गरीब है, ख़ते गुर्बत के आसपास है या ख़ते गुर्बत से नीचे है। उसके लिए जीना मुश्किल हो चुका है, बहुत मुश्किल ज़िंदगी है। लेकिन आपकी तरफ से बयानात वही आते हैं जो आप अपोजिशन में होते हुए देते थे, वही एक दूसरे को चोर डाकू की गर्दान। इनके मसाइल की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। देखें, बात यह है, ज़रा मुझे पहले जो बातें हुई इस पर थोड़ी बात कर लेने। देखें, आज जो हुसैन नवाज़ हैं वो 900 करोड़ रुपए के घर के अंदर रहते हैं। मुझे आप ये बताएं कि ये बच्चे नाबालिग बच्चे थे, ये नाबालिग बच्चों के पास पैसे कहाँ से आ गए? मरीम नवाज़ आज भी मेफेयर के फ्लैट्स की मालिक हैं, जो आकर आज वो जो कन्विक्टेड हैं वो टीवी पर आकर जो है वो हमें लेक्चर्स देती हैं। मामला ये है कि ये चाहते हैं कि जो कौम की लूटी हुई दौलत है उसके ऊपर हम आंखें बंद कर लें, इनके साथ जो है वो हम एक फ्रेंडली रवैया इख्तियार कर लें। ये वो तमाम केसेस हैं जो हमारे दौर के अंदर नहीं बने, ये इनकी अपनी हुकूमत के दौरान बने थे। मुझे ये बताएं
کہ سر محل کا کیس پی ایم ایل این نے بنایا تھا پیپلز پارٹی کے اوپر، آصف علی زرداری کے اوپر، اور پیپلز پارٹی کے رحمان ملک وغیرہ نے اس وقت جو ہے ان کے اوپر حدیبیہ پیپر مل کا کیس بنایا تھا جو منی لانڈرنگ کا سلسلہ تھا. یہ بہت بڑا سسیلین مافیا ہے، گاڈ فادر ہے. مگر دیکھیں نا پھر جب آپ ماضی میں جاتے ہیں تھوڑی تھوڑی سی بات نہ کریں نا، پوری بات کریں، پھر بتائیں نا کہ کیا ہوا تھا، یہ سر محل کے حوالے سے کیا فیصلہ آیا تھا، کس نے انکار کر دیا تھا، پھر کون نہیں گیا اس کو کلیم کرنے کے لیے، اور پھر کون گیا اس کو کلیم کرنے کے لیے. آپ 900 کروڑ کے گھر کی جو بات کر رہے ہیں وہ اس وقت کی ویلیو ہے، ماضی میں اس کی ویلیو کیا تھی. ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ حقیقی مسائل لوگوں کے. سن لیں، حقیقی مسائل پہ بھی آ رہے ہیں. سارے مسائل یہ ریلیٹڈ ہیں جنہوں نے پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ غریب تر سے غریب رکھا. پاکستان کا 6,000 سے قرضہ 30,000 ارب روپے پہ لے گئے. آج آپ ہڑتال کی بات کر رہے تھے، اس کی حقیقت بھی سن لیں. پاکستان کی ٹیکس کلیکشن کا 50% ان کے لیے ہوئے قرضوں کی صرف سود کی ادائیگی کے اوپر جاتا ہے. اس کے علاوہ جو اگر آج مجھے بتائیں، ہر شخص کی جیب کے اندر جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ ہے. اگر آئی ڈی کارڈ کسی سے مانگنا جو ہے وہ بری بات ہے. جو چھوٹا ریٹیلر ہے اس ریٹیلر کے لیے تو ہم نے آسانی پیدا کر دی ہے فکس ٹیکسیشن کے اوپر. جو 50,000 سے زیادہ کی خریداری کرتا ہے اس کو جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ دینا ہے. آج اگر آپ پاکستان کے اندر ٹیکس کلیکشن میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے، پاکستان کے اندر ٹیکس نہیں دیں گے، یہ وہی مافیا ہے جس مافیا نے پاکستان کے اندر ٹیکس کلچر کو پروان نہیں چڑھنے دیا. یہ ٹیکس کلچر، چوری کے کلچر کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے رہے ہیں. یہ پی ایم ایل این کے بہت سارے لوگ ہیں جو کھلے عام جو ہے وہ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں. ہمیں نظر آ رہا ہے اس چیز کے اوپر. آج جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو پینے کا صاف پانی نہ ملے. آپ بڑا آسان تھا کہ سیل ٹیکس 17% سے 18% کر دیا جاتا، یا آپ مزید نوٹ چھاپی جائیں اور ملک کا نظام چلا لیں. نوٹ چھاپیں گے تو اور مہنگائی بڑھے گی. یہ جن لوگوں نے آج دکانیں بند کی ہیں یا جو ان کے پروپیگنڈا کے حصے کے اندر آئے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ پاکستان کے غریب آدمی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. ٹیکس نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ مزید نوٹ چھاپیں، مزید مہنگائی کریں، جو ہم نہیں کر رہے. ہم کسی مافیا کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوں گے. اچھا سن لیں، ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہڑتالیں بھی نون نہیں کرا رہی ہیں. مرزا کیا واقعی یہ ہڑتالیں بھی آپ لوگ کروا رہے ہیں؟ آگے بڑھانا ہے. آپ لوگ لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ ٹیکس نہ دو. آپ لوگ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے مکمل کر لینے دیں، نظام میں جو اصلاحات ہیں اس کو ٹھیک نہ ہونے دیں. مجھے مکمل کر لینے دیں، مجھے مکمل کر لینے. دیکھیں، آپ نے بات کی غریب آدمی کی. دیکھیں 200 ارب روپے کا احساس کا پروگرام جو ہے وہ ہم اس بجٹ کے اندر لے کر آئے ہیں. انصاف صحت کارڈ جس میں ہر خاندان کو 7.5 لاکھ روپے کی انشورنس پر ایئر ہیلتھ کی ملنے جا رہی ہے. 100 ارب روپے کا وہ نوجوان جن کے ہاتھ میں ڈگریاں ہیں، آئیڈیاز ہیں، سرمایہ نہیں ہے، ان کے لیے قرض کا سسٹم لے کر آ رہے ہیں. 200 ارب روپیہ ہم نے سبسڈی دی بجلی کے اوپر. وہ غریب لوگ جو 70% 300 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں ان کے لیے بجلی مہنگی نہیں کی ہم نے. تو یہ نامساعد حالات کے اندر جہاں پر حکومت کو 1 سال کے اندر ہمیں اکانومی کو ہم ان کی لگائی ہوئی آگ کو بجھا رہے ہیں، اس کو سسٹینیبلٹی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. آج دنیا پاکستان کے اندر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہے. آج بیرونی سربراہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں. وہ آج آپ کے وزیر اعظم کو ایماندار سمجھتے ہیں. ہم نے تو 40 سال کے پچھلے کیری پیکر کے کانٹریکٹ کی ایک ایک رسید عمران خان نے سپریم کورٹ میں جمع کروائی. یہ کبھی کتریوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، کبھی اونٹوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، کبھی بوریوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، کبھی جعلی ٹرسٹ ڈیڈیں لے کر آتے ہیں. آج تک انہوں نے اپنا سورس آف انکم نہیں بتایا جس سے یہ مے فیئر کے فلیٹس بنے ہیں، جس سے یہ ملیں لگی ہیں. کچھ چیز ثابت کرنے کو یہ کر ہی نہیں سکے. پھر یہ کہتے ہیں کہ فاروق بھائی آپ کو ایک بات بتاؤں، میں جب بلاول زرداری صاحب سے بات کرتا ہوں نا اور ان سے پوچھتا ہوں کہ جی آپ نے کیا کیا، وہ مجھے بتاتے ہیں کہ میں نے تھر میں کتنے RO پلانٹس لگا دیے، میں نے NIC VD بنا دیا، میں نے دل کے اسپتال دل کا علاج فری کر دیا، میں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اتنا کام کیا. دسیوں چیزیں وہ گنا دیتے ہیں اور آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ اچھا اتنا کام کیا ہے. آپ نے بھی وہ چیزیں گرائی ہیں، مگر ایک عام آدمی کو جو ریلیف ملتا ہے تو زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، وہ آواز خود بخود آنی چاہیے. مرزا الزام یہ لگا ہے کہ آپ لوگ ہڑتالیں کروا رہے ہیں حکومت کے خلاف. میں مسعود کیا کہہ سکتی ہوں، جو سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، جو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہوتے ہیں، ان کی کیا رسائی ہوتی ہے عام عوام کے ساتھ. ان کو نہیں پتہ چل رہا کہ آج پہیا جام ہڑتال ہے. ان کو نہیں پتا چل رہا کہ عام آدمی جو ہے اس کے لیے زندگی آپ لوگ بیک کر رہے ہیں، آپ لوگ مافیا کا کردار ادا کر رہے ہیں. 1 منٹ دیکھیں، پچھلی دفعہ ہر وقت یہ کہتے رہنا کہ جی یہ لوگ جو ہیں دن رات خواب دیکھتے ہیں پی ایم ایل این کے بارے میں کہ پی ایم ایل این کو ان سے ہم نے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا. میاں محمد نواز شریف کی حکومت میں 16 روپے کا جو ہے وہ روٹی تو نہیں تھی نا. اب آپ اس پہ آتے ہیں تو پھر یہ کرپشن کی بات شروع کر دیتے ہیں.
ٹیکسٹائل ملز جو تھی ہیں بند ہو رہی ہیں, ساری جو دیگر جو ٹریڈرز ہیں وہ ٹرانسپورٹ والے جو ہیں, عام آدمی ٹرانسپورٹ پہ جاتا ہے اس کے لیے ٹرانسپورٹ جو ہے وہ مہنگی کر دی گئی ہے, عام آدمی جو ہے وہ روٹی کھاتا ہے اس کے لیے روٹی مہنگی کر دی گئی ہے, عام آدمی گیس استعمال کرتا ہے وہ گیس مہنگی کر دی گئی ہے, عام آدمی بیچارہ پیٹرول استعمال کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہوگا وہ اس کے لیے وہ مہنگا کر دیا ہوا ہے. آپ بار بار کہتے ہیں جی یہ پچھلی حکومتوں نے کیا ہے, آپ کا 15.3 جو ہے وہ خسارہ ہو گیا ہے, آپ عرب خسارہ ہو گیا, اس کے اوپر آپ بات نہیں کرتے. جو آپ سے سوال پوچھتا ہے آپ کہتے ہیں بھائی یہ تو جو ہے نا پی ایم ایل این کی کرپشن ہے. بھائی اس کرپشن سے نکلیں, آپ بتائیں کہ آپ غریب آدمی کو ریلیف کیا دے رہے ہیں. آپ ایک آدمی جو ہے وہ 300 روپیہ دہاڑی لے رہا ہے, آپ ابھی چلے جائیں مسعود صاحب سڑک پہ, وہ 300 روپے دہاڑی لے رہا ہے, وہ آپ مجھے بتائیں کہ وہ 15 یا 16 روپے کی روٹی کیسے افورڈ کر سکتا ہے. آپ ایک غریب آدمی جو ہے وہ گھی روٹی دال جو ہے وہ اپنے گھر میں, اچھا یہ صرف روٹی کی قیمت ہوگی, آگے سے سالن بھی اس نے لینا ہے, اس کے 4 بچے بھی ہیں, انہوں نے تعلیم بھی حاصل کرنی ہے, تعلیم اس کے پیسے کہاں سے لائیں گے, بیوی کے کچن کے علیحدہ اخراجات ہیں. آپ تو لوگوں کو سوسائڈ پہ جو ہے مجبور کر رہے ہیں. عمران خان صاحب وہ بندے ہیں جنہوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آپ سب لوگ پہیا جام ہڑتال کریں, میں آپ کے ساتھ ہوں. انہوں نے بجلی کے بل جلائے تھے جب بھی محمد نواز شریف کی حکومت تھی. آج یہ کیا ریلیف دے رہے ہیں غریب آدمی کو. آج غریب آدمی جو ہے کیمرہ کے پیچھے بیٹھا ہوا بھی کہہ رہا ہے کہ ہماری زندگی خراب ہوگی, ہماری زندگی جو ہم نے غلطی کر دی ہے ان کو ووٹ دے کے, ہمارے جو ہے ہمیں انہوں نے مگر یہ صورتحال ایک دن کی غماز تو نہیں ہے نا. آپ مجھے بتائیں میڈیا سے اگر چلیں اچھی بات ہے, ایک چیز تو انہوں نے مان لی کہ ہمیں لوگوں نے ووٹ دیے ہیں, تو یہ ایک منٹ بھائی چپ کریں, سینسرشپ کر دیتے ہیں. ابھی آپ سڑک پہ چلے جائیں نا, آپ ابھی میں یہاں پہ کوئی سٹاف کو بلا لوں گی, وہ کہے گا جی بھائی ہمارے لیے تو کھانا مشکل ہو گیا, ہم ان کو ووٹ دے کے پچھتا رہے ہیں. اب اس چیز مگر یہ بھی تو مانے نا مائزہ, دیکھیں یہ بھی تو مانے کہ یہ تمام صورتحال ایک دن میں تو نہیں ہوئی نا. 20 روپے کی روٹی ایک دن میں تو نہیں ہوئی. لطیف خوزہ صاحب اپنے آپ کو بھی, آپ اپوزیشن میں آج جو لوگ موجود ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ نون لیگ ہو, دونوں کہیں نہ کہیں ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ ہاں ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوتی رہی ہیں. لطیف خوزہ صاحب آج 20 روپے کی روٹی یا جو مہنگائی ہے وہ اس کا یہ ایک تسلسل ہے. آپ لوگوں کی بھی کارکردگی کوئی اتنی اچھی تو نہیں رہی, آج اس کا تسلسل ہے, اسی لیے آپ پر تنقید ہو رہی ہے اور جائز تنقید ہو رہی ہے. دیکھیں بڑے سادہ اور سیدھی سی بات ہے, آپ ذرا موازنہ کر لیجئے گا, ہمارے دور کا بھی موازنہ کر لیجئے گا, قیمتوں کا موازنہ کر لیجئے گا. دیکھیں قرضہ لینا کوئی معیوب بات نہیں ہے. اگر امریکہ کا دیکھیں تو سب سے زیادہ قرضہ شاید وہی لیتے ہیں, لیکن وہ جو ہے اب انہوں نے تو سارا کا سارا جو ہے چیخو پکار, جو 1 سال انہوں نے پہلے کہا کہ جی ہمارے فائنانس منسٹر یہ تیار ہیں جی, جب ہوگی ہماری حکومت تو ہمارے یہ وزیر خزانہ ہوں گے. وزیر خزانہ کی جو ہوا اسے اٹھا کے انہوں نے پلے مارا اور آئی ایم ایف کی یہ ٹوٹل ڈکٹیشن لے کر آ گئے. یہ نیو کلونیل سسٹم جو ہے دنیا میں رائج ہوا ہے, یہ اس کی غلامی اور تابعداری کر رہے ہیں حکومت. مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ہے فائنانس منسٹر کون ہے, یہ ایف بی آر کا جو انہوں نے لیا ہے کس کے کہنے پہ لیا ہے, اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہے وہ کس کے کہنے پر انہوں نے لیا ہے. یہ ساری کی ساری فائنینشیل ٹیم جو بدلی ہے, کیا یہ پی ٹی آئی کی ہے؟ یہ پی ٹی آئی سے اس کا دور نزدیک کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آئی ایم ایف کا ڈکٹیشن لے کر یہ سارا جو ہے مہنگائی کا سونامی عوام پر اور پاکستان کی غریب لوگوں پر کیا ہے, ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ کتنے لوگ پاکستان کے غربت کی دہلیز سے نیچے گئے ہیں ان 11 مہینوں میں. یہ بھی ذرا فگرز بتا دیں, ذرا انفلیشن کی افراط زر کی فگرز بھی بتا دیں, ذرا یہ جتنی بے روزگاری ہوئی ہے اس کا بھی, کتنی لوگ جو ہے بے روزگاری مگر پی ٹی آئی کے مطابق ہر مہینے میں جو ہے نیچے دھکیلے جا رہے ہیں. ذرا یہ سارے فگرز بتا دیں, مہربانی کریں. یہ چھوڑ دیں, یہ چور 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 کب تک یہ کریں گے؟ اور ٹھیک ہے چور 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 آپ بھلے کہتے رہیں, دیکھیں جب تک عدالت فیصلہ نہیں دیتا, اگر عدالت نے اسی طرح سے فیصلے کرنے ہیں کہ مولوی تمیز الدین کا فیصلہ جسٹس منیر نے کیا, پاکستان کو کے آئین کو انہوں نے جو ہے اڑا کے رکھ دیا, تابع کر دیا, یہ درست کرتی ہے.
بات کر رہے ہیں اس نظام میں لاکھوں مقدمات زیر التوا ہیں, اس نظام میں جو پولیس کلچر ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے, یہاں ایک عام آدمی کو انصاف نہیں ملتا. لیکن عام طور پر جب نظام انصاف کی اور عدالتوں کی بات ہوتی ہے تو اس ایک عام آدمی کی بات نہیں ہوتی. آج بھی آپ کیسز کا حوالہ دے رہے ہیں, بڑے بڑے کیسز کا حوالہ دے رہے ہیں. کیا یہی نظام ہے؟ کیا انہی لوگوں کے لیے انصاف ہے؟ کیا انہی لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور باقی جو عوام ہے اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے؟ ایک بریک کے بعد امتیاز گل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, ایک مختصر بریک کے بعد. ویلکم بیک. امتیاز گل صاحب, بہت ساری باتیں جمع ہو گئی ہیں جو آپ سے ہی پوچھنے کی ہیں. ایک تو یہ کہ جو فاروق حبیب صاحب نے کہا کہ جی 200 ارب کا احساس پروگرام اور پھر ہیلتھ کارڈ, یہ سارے اقدامات ہم نے غریب لوگوں کے لیے کیے, بجلی کے لیے جو سبسڈی کی وہ بات کر رہے ہیں وہ ہم نے کیا. کیا اس سے واقعی ملک کے عوام کے آنسو پوچھ جاتے ہیں, اس عوام کے جو غربت کی سطح کے آس پاس یا اس کے نیچے یا اس سے اوپر ہیں؟ دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا جی 50% GDP کا ہم قرضے کی قسط کے طور پہ, سود کے طور پہ ادا کر دیتے ہیں. تو ابھی جو قرضے لیے جا رہے ہیں کیا یہ بوجھ جسٹیفائی کرتا ہے ان کے اس آرگیومنٹ کو؟ اور ایک عام آدمی وہ عدالتوں پر جس طرح کا اس کا ذہن ہوتا ہے, جس طرح سے وہ عدالتوں کے بارے میں سمجھتا ہے, نظام انصاف کے بارے میں سمجھتا ہے, اس کی کئی ریفلیکشن بھی ہوتی ہے. دیکھیے مسعود, شروع میں آپ نے بات کی وہ بلاول زرداری صاحب کی کہ وہ کہتے ہیں کہ تھر میں نے یہ کر دیا. تو میرا تو مشورہ ہوگا, چونکہ آپ تو بڑے اچھے عوامی پروگرام کرتے ہیں, جو وہ دعوے کر رہے ہیں ان کا سچ جاننے کے لیے آپ تھر کا دورہ کر لیں, وہاں دیکھ لیں کہ ہسپتالوں کی کیا صورتحال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس دور میں جو مجھے پتہ ہے کم از کم آیان علی جیسے ماڈلز کے ذریعے جو یہاں سے ڈالرز کی اسمگلنگ ہو رہی تھی وہ نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہو رہی ہے, ابھی بھی ہو رہی ہے, لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ VIP چینلز کے ذریعے وہ منی لانڈرنگ اور ڈالر ایکسپورٹ اسمگلنگ نہیں ہو رہی ہے. تیسری بات یہ جو بار بار یہ کہتے ہیں سلیکٹڈ پرائم منسٹر, اس کا مطلب ہے کہ PTI کے سارے لوگ سلیکٹڈ ہیں. تو مجھے بنیادی ایک سوال یہ ہے ان تمام لوگوں سے کہ اگر یہ سلیکٹڈ PTI کے MNAs ہیں, پرائم منسٹر ہے, تو یہ پھر ان کے بنائی ہوئی قائمہ کمیٹیوں کا کور کیوں تلاش کرتے ہیں؟ حمزہ شہباز کے لیے, آصف زرداری کے لیے 6 کمیٹیوں میں انہوں نے اس کو ڈال دیا ہوا ہے. اس تضاد سے خدارہ باہر نکلیں. آپ کو اگر واقعی سلیکٹڈ پہ اعتراض ہے تو چھوڑیں, دفع کریں اس پارلیمنٹ کو, یہاں سے استعفے دیں اور دوسری طرف جائیں. جہاں تک یہ غربت وغیرہ کی بات ہے مسعود, میں آپ کو بتاؤں, ہم چونکہ یہاں پہ اسلام آباد میں سفیروں سے, ڈپلومیٹ سے ملتے رہتے ہیں. آج سے کوئی 9-10 سال پہلے ایک جاپانی سفیر تھے یہاں پہ, تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگلے سال سے آپ کا سالانہ ڈیٹ سروسنگ یعنی قرضوں پہ آپ کا اصل زر اور سود کی ادائیگی کا جو حجم ہے وہ کم از کم 9 ارب ڈالر سالانہ ہو جائے گا. تو کہتے ہیں مجھے یہ فکر ہے کہ یہ جب 9 ارب ڈالر سالانہ اس ملک کو دینے پڑیں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس بچے گا کیا؟ اور دوسری یہ کہ اس ملک کے اندر آپ کی صلاحیت کتنی ہے ڈالر پیدا کرنے کی؟ ڈالر پیدا کرنے کی صلاحیت صرف آتی ہے کارخانے بننے سے, پیداواری صلاحیت بڑھنے سے. لیکن نہ مشرف کے زمانے میں, نہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں, نہ نواز شریف کے زمانے میں انڈسٹریلائزیشن پہ کوئی توجہ دی گئی تاکہ اس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں, پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہو. ہم بہت بھی زور لگا لیں گے تو 25-26 ارب ڈالر سے زیادہ برآمدات نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ ہمیں ان سب کو سلوٹ کرنا چاہیے جنہوں نے پچھلے 15-20 سال سے پاکستان پہ حکمرانی کی ہے, کہ اپنے کھاتے ان کے بھرتے رہے ہیں, منی لانڈرنگ, وائٹننگ, منی اسمگلنگ, اس میں سب ملوث رہے ہیں, ان کے مقدمے بھی یہ جھیلتے رہے ہیں, عدالتوں میں جاتے رہے ہیں, بڑے بڑے نامی وکلاء ہیں ان کے پیچھے جاتے رہے ہیں. صرف اور صرف عوام کا مقدمہ کسی نے نہیں لڑا ہے. شاید ابھی 2-3 سال میں پتہ چل جائے کہ واقعتاً PTI بھی عوام کا مقدمہ لڑ رہی ہے کہ نہیں. اس وقت بہت مشکل صورتحال ہے, تو شاید 2-3 سال میں پتہ چل جائے گا کہ واقعتاً یہ بھی اسی ایلیٹسٹ ماڈل کا حصہ بن گئے ہیں جس کے اوپر یہ تمام لوگ سوار ہو کے اقتدار میں پہنچے ہیں, یا واقعتاً ایک ایسا نظام آ رہا ہے جس میں ہو سکتا ہے کہ غریب عوام کی شنوائی ہو, ان کو بھی خط غربت کے ہونے کے باوجود کچھ نہ کچھ سہولیات حاصل ہوں, تاکہ وہ جو ووٹ دیتے ہیں لوگوں کو اس کا کچھ تو ان کو پے بیک ہو, کچھ تو صلہ ملے ان کو. جی بالکل بالکل. فاروق حبیب صاحب, میں آپ کو بہت شوق سے سنتا ہوں کہ آپ بڑی زبردست گفتگو کرتے ہیں, دلیلوں کے ساتھ آپ گفتگو کرتے ہیں. یہ واقعی آپ لوگوں کے اندر یہ پریشانی موجود ہے یا نہیں کہ
بنیادی ڈھانچے میں جو تبدیلیاں ہونی چاہیے، ایک عام آدمی کے لیے جو تبدیلی ہونی چاہیے، یہ میں پیکیجز کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں اس نظام کی جو ہر انسان کے لیے برابر ہو، ہر پاکستانی کے لیے برابر ہو، وہ نافذ کرنا، اس کو بنانا، اس کو ترتیب دینا، یہ بہت بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے، اور آپ دیگر ایشوز میں زیادہ الجھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں بات مسعود یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ تمام سسٹم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نتھی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا، آج آپ کا وزیر اعظم 1100 کینال کے گھر کے اندر نہیں رہتا، ہم نے اپنے اخراجات کو کم کیا ہے۔ خالی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا خرچہ 30 کروڑ روپیہ وزیر اعظم نے جو ہے وہ اپنے سے شروع کیا، کم کیا۔ 10% جو ہے وہ 10% کیبنٹ کے وزیروں کی تنخواہوں کے اوپر کٹ لگایا گیا۔ 50 ارب روپے کا سویلین حکومت نے اپنے بجٹ کے اندر کٹ لگایا۔ ہماری افواج پاکستان جس نے دہشت گردی کی جنگ میں 5000 سے زائد کے ہمارے جوانوں نے، افسران نے قربانیاں دی، جو آج پاکستان کے اندر امن ہے، انہوں نے جو ہے وہ 170 ارب روپے کا جو ہے وہ اپنا بجٹ میں جو اضافہ ہونا چاہیے تھا آفٹر ڈیویلیویشن، اس کے اوپر کٹ لگایا۔ ان تمام تر حالات کو ہم سامنے رکھ کے یہ اقدامات کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک گھر کی مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک گھر کو کریڈٹ کارڈ کے اوپر قرضے لے کے چلاتے رہے ہیں، کریڈٹ کارڈ کے اوپر بچوں کو شاپنگ کروا کر وقتی طور کے اوپر خوش رکھتے رہے ہیں، لیکن آج اس کا بوجھ ہم نے ادا کرنا ہے۔ ان کا عالم یہ ہے کہ میں یہی کہہ رہا ہوں فاروق صاحب، میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، مگر آپ اسٹاک مارکیٹ کو دیکھیں مسلسل مندی کا شکار ہے، کل بھی اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے لوگوں کا۔ آج آپ دیکھیں ہڑتال ہو رہی ہے۔ سن لیں مسعود، میں ادھر ایکسپلین کر رہا ہوں، سن لیں۔ جب ہمیں گھر کا اس کا قبضہ ملا، یا جب ہم اس گھر کے اندر داخل ہوئے تو گھر ہمیں لٹا پھٹا ملا ہے۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے چوری بھی کی ہے، اور اب یہ الٹا سینہ زوری کر رہے ہیں۔ 40 سال کا انہوں نے حساب دینا ہے، جو قرضے لیے ہیں، جو لوگوں کو غربت میں دھکیلا ہے، جو غریب کے منہ سے نوالا چھینا ہے۔ ان کو تو کم از کم جو ہے 2 سال ٹی وی کے اوپر آگے بات نہیں کرنی چاہیے، جس قسم کی یہ کارکردگی دکھا کے گئے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں پتہ نہیں کیسا ان کے اندر جو ہے وہ ایک معاملہ ہے کہ یہ ٹی وی کے آگے اوپر ہمارے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ نہ انہوں نے پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھائیں، 55 ارب کی یہ امپورٹس چھوڑ کے گئے۔ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے دور میں 2 ارب تھا، پی ایم ایل این 19 ارب چھوڑ کے گئی، جو ہمارے فورن ریزرو 18 بلین ڈالر سے 9 بلین ڈالر میں پی ایم ایل این چھوڑ کے گئی ہے۔ آپ کو یہ بتا رہا ہوں ایسی اکانومی کی بری حالت پہلے نہیں تھی۔ آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ 8 مہینے میں 9 مہینے میں عمران خان حالات کو جو ہے وہ راتوں رات بدل دے گا؟ یہ تمام ان کی پیدا کی ہوئی سسٹم کی خرابیاں ہیں، جن کو ہم ایک ایک کر کے ٹھیک کر رہے ہیں۔ اس کو حالات کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مائزہ اب آپ پر تنقید نہیں بنتی، فاروق خلیل صاحب کہہ رہے ہیں آپ تنقید نہ کریں، پاکستان کی بہتری ہے، پاکستان کے لوگوں کی بہتری ہے۔ مسعود صاحب مجھے بات کرنے دیں تاکہ جی فرمائیں۔ مجھے انٹرپٹ نہ کریں۔ 2 سال تک تو آپ کو ٹی وی پہ نہیں آنا چاہیے کہہ رہے ہیں۔ اب ٹی وی پہ تو ہم آئیں گے، وہ تو ویسے ہی انہوں نے بند کر دیا، سینسرشپ شروع کر دی ہے انہوں نے۔ آپ کو پتہ ہی ہے فاشسٹ حکومت ہے، جو چیز ان کو پسند نہیں آتی اس میں آپ یہ بند کر دیتے ہیں، ان کو کیمراز بند کر دیتے ہیں، ان کے انٹرویوز بند کر دیتے ہیں۔ یہ تو آپ کے سامنے ہے۔ بات یہ ہے، یہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم ٹی وی پہ نہ آئیں، لیکن ہم نے اپنے عوام کی آواز ضرور اٹھانی ہے، کیونکہ ہم بھی عوام کی ترجمانی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ 9% جو ہے وہ کرائم ریٹ بڑھ گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ کینسر کی دوائیاں پنجاب میں نہیں مل رہی، بات یہ کیمو کی دوائیاں نہیں مل رہی پنجاب میں۔ آپ غریب آدمی کے لیے روٹی 16 روپے کی اگر ہو جائے، ایک سوچنے کی بات ہے۔ ایک آپ اس کو پورا سٹڈی کریں کہ ایک غریب آدمی 16 روپے کی جب روٹی لے گا تو وہ کس طرح زندہ رہے گا۔ ایک بریک جانا مائزہ، جو سوالات آپ جو باتیں کر رہی ہیں، اتفاق کی بات ہے کہ یہ باتیں بھی وہی ہیں جو ہمیں تقریباً ازبر ہو چکی ہیں، ہمیں یاد ہو چکا ہے۔ وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ ایک بریک کے بعد جلدی بات کروں گا کہ وے فارورڈ کیا ہے۔ ویلکم بیک۔ یہ بات ہوتا ہے کہ موجودہ حکومت مہنگائی کو اس حد تک کم نہیں کر سکتی
کہ جہاں ایک عام آدمی کو بہت زیادہ ریلیف ملے، کیونکہ ٹیکس جمع کرنا ہے پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت فورن ریزرو اتنے نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے، ساتھ ساتھ ایکسپورٹس کو بڑھانا بھی ہے، تو ایک لانگ ٹرم پالیسی ہے جو حکومت لے کے چل رہی ہے اور حکومت اس کا اعتراف بھی کرتی ہے۔ لطیف کھوسر صاحب، اس بات کا کیا آپ کریڈٹ دیں گے موجودہ حکومت کو، جیسا کہ امتیاز گل صاحب نے کہا کہ جس طرح کی منی لانڈرنگ ہو رہی تھی اب اس طرح کی منی لانڈرنگ نہیں ہو رہی، اب کوئی ایمان علی جو ہے وہ بیگ بھر بھر کے لے کے نہیں جا رہی، اس کا کریڈٹ آپ دیں گے؟ پہلے تو نہ آپ کو پتہ ہے نہ ان کو پتہ ہے ایان علی کا، میں تو وکیل رہا ہوں، ایان علی پر منی لانڈرنگ کا کوئی الزام نہیں تھا۔ ایان علی پر منی لانڈرنگ کی جب انہوں نے درخواست دی تو عدالت نے ان کا مقدمہ مسترد کر کے خارج کر دیا، اور یہ نہیں ہے کہ اس وقت ہماری حکومت تھی، بلکہ انٹیریئر منسٹر صاحب اور ساری جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ کتنی خلاف تھی آپ جانتے ہیں۔ ہم نے اس کا میرٹ پر فیصلہ کروایا تھا، اس میں کوئی اثرات بیرونی عوامل شامل نہیں تھے، سو اس لیے ہاف بیکڈ فیکٹس پر جب ہم جاتے ہیں نا تو پھر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ریلیف نہ دی ہے، نہ دینے کا ان کا ارادہ ہے۔ آپ نے پارلیمنٹ کو ربش کر کے رکھ تو پھر دیا بات ہوتی ہے کہ آپ این آر او مانگ رہے ہیں نا، وزیر اعظم تو اس بات پہ تیار ہی نہیں ہے۔ امتیاز گل صاحب، بھائی این آر او کا نہ پارلیمنٹ دے سکتی ہے نہ حکومت دے سکتی ہے این آر او، کیا باتیں کر رہے ہو یار؟ این آر او کا مطلب کسی کو آتا ہے؟ پہلے عمران خان سے پوچھیں این آر او، ان کو این آر او ہے کیا، ان کو مطلب آتا ہے؟ ان کے بس میں ہے یہ دے سکتے ہیں؟ این آر او بار بار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نہیں دوں گا، بلکہ بار بار کہتے ہیں میں مر جاؤں گا۔ بھائی اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے تو دے گا کہاں سے؟ اور مانگ کون رہا ہے؟ مانگ کون رہا ہے پہلے یہ بتائیں، اور پھر اس کے اختیار میں ہے، ان کے اختیار میں پرائم منسٹر کے کہ وہ این آر او دے سکے۔ امتیاز گل صاحب، اونس حکومت کے اوپر ہے اس ہیٹ کو کم کرنے کے لیے اور اصل مسائل کی طرف سب کی توجہ مرکوز کرانے کے لیے، حکومت کر پا رہی ہے؟ حکومت نہیں کر پا رہی ہے، بس یہی ہے جو ابھی بھی یہ دو سیاستدان ہیں، شور شرابہ اس قسم کا ہم سنتے رہیں گے، دونوں طرف سے سنتے رہیں گے شور شرابہ۔ لیکن آپ نے اصل میں پوچھا تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ ہمارا وے فارورڈ کیا ہے، تو میرا خیال ہے ہمیں اگر اس پہ توجہ کر لیں تو بڑی اچھی بات ہوگی۔ فاروق حبیب صاحب، جو آپ لوگوں نے کفایت شہری کی مہم چلائی، آپ نے کہا کہ وزیر اعظم اب بڑے گھر میں نہیں رہتے، مگر جو آپ لوگوں کے دعوے تھے، لوگ تو یہ سمجھنے لگے تھے کہ وزیر اعظم واقعی سائیکل پر دفتر جایا کرے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ اپنے ٹارگٹ سے بہت پیچھے ہیں اور یہ جو دیگر معاملات کی طرف قوم کی توجہ مرکوز ہوتی ہے اصل معاملے سے ہٹ کر، آپ پر اونس زیادہ ہے؟ امتیاز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ دیکھیں بات جو ہے وہ سمت کی ہوتی ہے، جو سمت ہے وہ دو سمت کی طرف چل رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ بیرونی دنیا جو ہے وہ آج پاکستان کی فارن پالیسی کی جو ہے وہ بڑی تعریف کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کا دورے کر رہی ہیں۔ وہ یو اے ای کے جو کراؤن پرنس تھے وہ 12 سال بعد پاکستان آئے، ورلڈ اکنامک فورم کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ 20 سال بعد پاکستان آئے، قطری امیر پاکستان میں ہو کے گئے، مہاتر محمد پاکستان آئے، سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس جو ہے وہ پاکستان کا دورہ انہوں نے کیا۔ اب جو ہے وہ روس جو آپ سے ہاتھ ملانے کا روادار نہیں تھا، اس کا صدر آپ کے ساتھ بغل گیر ہو رہا ہے۔ یہ قیادت کا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ سمت بالکل ٹھیک ہے فاروق بھائی، میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے۔ یہ ہے کہ عوام کا نام آصف علی زرداری اور نواز شریف نہیں ہے۔ خدارہ جب یہ عوام کی بات کرتے ہیں تو عوام کی بات کریں۔ ان کا اصل مسئلہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کا احتساب ہے۔ آج وہ احتساب بند ہو جائے، یہ لڑیاں ڈالنا شروع کر دیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا فاروق حبیب صاحب، تحریک انصاف سے لطیف کھوسر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے، مسلم لیگ نواز سے مائزہ حمید صاحبہ، امتیاز گل صاحب سینئر تجزیہ کار، آپ سب مہمانوں کا بہت ہی شکریہ۔ نہ صرف نواز شریف کا نام پاکستان ہے، نہ زرداری کا نام پاکستان ہے، اور نہ ہی عوام کے مسائل سے توجہ ہٹ کر دیگر مسائل کی طرف ان کی توجہ مرکوز کرا دینے کا نام پاکستان کی خدمت ہے۔ یہ بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔